Hello, my dear dragon disciples. How are you doing? हाँ, दी डॉन हैबिट क्लब वालों, कोई सुबह जल्दी जागने की कोशिश भी करते हो या बस ऐसे ही नाम लिखा हुआ है हमने? एक तो ये है कि डॉन अखबार पढ़ने की हैबिट और दूसरा जल्दी जागने की। ये दो कोर इसके टारगेट्स थे। इसका एम था जब मैंने बनाया कि जितने भी कामयाब लोग होते हैं वो अर्ली राइज़र होते हैं, लेकिन फिर कोई होता ही नहीं था। तो मैंने सोचा कि ये अब क्या, मैंने एक अज़ाब सा डाल दिया खुद को। तो वो फिर अर्ली राइजिंग में आके फिर वो मैंने ख़त्म कर दिया। और ये मैंने कुछ वीडियोस जो हैं वो पब्लिक लगाई हैं और लगा रही हूँ। सो जो है वो कुछ लोग जो है ना वो इसको जो है वो सीख लें, मतलब क्या कहते हैं कि डॉन कैसे पढ़ना है। और ऑनलाइन डॉन देखिए ना, अब आई थिंक सो कि एवरीवन हैज़ लैपटॉप, और लैपटॉप में अगर आपके पास डिक्शनरी नहीं है, डिक्शनरी वो वाली जो आपको मतलब फ़ौरन से वहीं स्क्रीन पे जो है वो दिखा दे। अगर आप में से किसी को चाहिए कि मैंने कौन सी डिक्शनरी की है, ये फ्री डिक्शनरी है, आप कहीं पेड वर्जन की तरफ मत चले जाइएगा। अभी पाकिस्तान दुनिया के अंदर ना अभी इतना बहुत कुछ अवेलेबल है कि जो आपको इंटेलेक्चुअल भी बना सकता है और अवेलेबल भी फ्री है ना। तो इसलिए जो है वो आप इस डिक्शनरी के फ्री वर्जन पे जाएंगे। तो अगर आपको चाहिए तो आप मुझे पर्सनल भी मैसेज करेंगे, क्योंकि जो लोग मेरे डॉन हैबिट क्लब में कनेक्टेड हैं दे नो कि कैसे मुझसे कांटेक्ट करना है। और वैसे अगर को पेड के लिए इनरोल होना चाहता है तो वो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं 031260502253। इस नंबर पे हम आपको ग्रुप में ऐड करेंगे और इंशाल्लाह हमारे जूम सेशंस हुआ करेंगे। हम कल हमने एक लफ्ज़ जो है वो उसका देखना चाह रहे थे, उसका मीनिंग भी देखना चाह रहे थे और उसकी प्रोनाउंसिएशन भी देखना चाह रहे थे। वो था एस ई, ये कहाँ आ गया, SEIGE। इसको पढ़ना है सीज, ठीक है, इसको पढ़ना सीज है, लेकिन आई इसमें साइलेंट आप इसको रखेंगे, ठीक है। इसकी उर्दू होती है मुहासरा करना। ये कल हमारा जो है वो रह गया था। मैं इसकी को प्रोनाउंसिएशन के ऊपर आप लोगों को प्रॉपर नहीं दे सकी थी। तो मुहासरा करना ये हमारा एक वर्ड था। ओके, गॉट इट। दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, टाइम्स न्यू रोमन, क्या इसका नाम है पूरा, हाँ रोमन, ही है टाइम्स न्यू रोमन। ये जो है ना अ, ये देखा स्पेलिंग्स जब मैंने गलत लिखे हैं, मैंने लिखा था SEIGE, ये है SIEGE। अब आप उस तरह लिख के देख लें, SEIGE। उसने खुद करेक्शन कर दिए है ना, मैं तो उसको ऐसे ही लिख रही हूँ SEIGE। अब ये एक नया स्यापा बन गया, इसको दोबारा देख लेते हैं। SIEGE, गजा सीज, EGE। ये आपको अब याद रहेगा कि EGE है तो SI ज़ाहिर है पहले। तो मुहासरा इसकी जो है ना,
اچھا ایک چیز آپ کو اور بتاؤں بڑی مزے کی، جب آپ مطالعہ کر رہے ہوتے ہیں نا خاص طور پہ نیوز پیپر کا، اچھا ایک تو یہ کہ جب آپ ورڈ میں لکھتے ہیں دیکھیں نیچے ریڈ لائن آ گئی ہے، تو اس نے خود بتا دیا ہے مجھے کہ آپ کی اسپیلنگس غلط ہے۔ اچھا دوسرا یہ ہے کہ جب آپ لکھتے ہیں نا آپ مطالعہ کرتے ہیں تو سیچ آپ کے سامنے بہت ٹائم آئے گا، اینڈ یو ول کم ٹو نو کہ یہ آپ کی آنکھوں کو تھوڑا عجیب لگے گا، تو آپ کو وہیں سے آئیڈیا ہو جائے گا کہ اسپیلنگ میں گڑبڑ ہے۔ اچھا اس کے اوپر نا یہ سیج غزہ کی بات ہے، غزہ کا محاصرہ، لیکن میں آپ کو یہاں لے چلتی ہوں ویکیپیڈیا پہ، اور آپ کو شاید حیرت ہو کہ سیج مکہ میکا، جب آپ صرف سیج سرچ کریں گے نا، یہ دیکھیں اس میں نا ایک یہ ڈکشنری بھی آ جائے گی، اور یہ ناؤن ہے، ٹھیک ہے نا، اور کیا ہے ملٹری آپریشن ان وچ enemy forces surround a town or building cutting off essential supplies with the aim of compelling those inside the inside to surrender۔ اب محاصرے کی سمجھ آئیے کہ ملٹری آپریشن ہوتا ہے جس میں دشمن فوجیں جو ہیں وہ سراؤنڈ کرتی ہیں کسی ٹاؤن کا، کسی بلڈنگ کا، اسینشیل سپلائز اس گاؤں کی یا اس بلڈنگ کی، اس ٹاؤن کی بند کر دیتے ہیں ود دی ایم آف کمپیلنگ دوز، اور ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ان سے سرنڈر کروانا۔ اردو میں اس کا ہے محاصرہ، گروپ آف ہیرنس، ناؤن ہے یہ، پہلی چیز یہ آ گئی آپ کے سامنے۔ ٹو کرنسی یار سیج میں نا ایک نا سیج آف مکہ جو ہے وہ انفیکٹ ایک بک ہے نا، تو وہ اب پتہ نہیں یہاں کیوں نہیں آئی، میں چاہ رہی تھی کہ آپ ایک بار اس کو بھی دیکھ لیں آپ کو، تاکہ یہ جو دی سیج آف میکا، ہاں سو دیٹ آپ کو کبھی یہ نہ بھولے، دی سیج آف میکا بک بائی یوروسلو ٹرافرم، یہ جو بک ہے نا اس کے بارے میں آپ آئی تھنک اٹس بیٹر کہ آپ اس کو تھوڑا سا یوٹیوب کے اوپر دیکھ لیجئے گا، کیونکہ آپ کو یہ سیج کبھی نہ بھولے۔ گاٹ اٹ؟ پتہ کیا آپ لوگ کچھ کیب ایسی سیج آف مکہ چینج دا مسلم ورلڈ، یہ یوٹیوب کا خود آ بھی گیا ہے 12 months ago، تو ملیٹنٹس سیز مکہ، یہ سیز ہے، بٹ وی ور ٹاکنگ اباؤٹ سیج۔ تو یقیناً کچھ لوگوں کو ہو سکتا ہے میرا پڑھانے کا اسٹائل نہ اچھا لگ رہا ہو، بٹ آئی لو ٹو کنیکٹ تھنگس، اور اس طرح آپ کی وہ کیب جو ہے وہ واقعی شاندار بھی ہوتی ہے اور آپ کو کچھ یاد بھی رہتا ہے۔ آج ہم چلتے ہیں ڈان کو ہم پڑھیں گے آج ان شاء اللہ تعالیٰ، گو کہ اٹ ول ٹیک اے لاٹ آف مائی ٹائم، بٹ آئی ول انویسٹ، کیونکہ یہ ویڈیو جو میں بنا رہی ہوں وہ ان شاء اللہ تعالیٰ میں کیا اس کو کہتے ہیں، میں اس کو انشاءاللہ اپلوڈ کروں گی اور پبلک میں کروں گی، اور اس میں آج انشاءاللہ تعالی آپ کو یہ بتا دیا جائے گا کہ آپ نے ایک مکمل ڈان اخبار کے اندر جو ہے آپ کو کیا پڑھنا ہے، آپ کو ایک ہی بار جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی ہم یہ بتا دیں گے۔ لیٹ می آن مائی وہ کیا ہے، سوری یہ اور ڈکشنری، ہاں یہ ٹاسک بار پہ یہ کھلی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ اب کیا ہو گیا اس کو، یہ ہے میرے وہ ڈکشنری، تو مجھے اس کو ٹاسک بار پہ کھولنا ہے، تو یہ 4:53 PM چل رہا ہے اس وقت، تو یہ میں جو ہے وہ بنا رہی ہوں جی، اس کو بھی میں یہاں ایسے بند کروں گی، ٹھیک ہے۔ سو آئی گیٹ اٹ ایزلی یوز۔ اب ہم چلتے ہیں اپنی کتاب اس کی طرف، یہ جو ہے نا فرسٹ پیج ہے، ای پیپر جو ہے نا اس کا جو فرنٹ پیج ہوگا یہ ہوم ہے، ریڈ ویب ورژن آف ٹوڈیز پیپر۔ اب یہ دیکھیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اوپر لکھا ہوا ہے فرنٹ پیج، میں آپ کو بھی دکھا دیتی ہوں۔ آج میں آپ کو پورا ڈیمو دوں گی کہ آپ نے اخبار پڑھنا کیسے ہے۔
یہ 3 جون کا ہمارا اخبار ہے اور اس کا فرنٹ پیج ہے یہ جو ابھی میں نے کھولا ہوا بھی ہے. ہم اس کو دوبارہ کھول بھی لیتے ہیں. سو یو گیٹ اٹ کہ ہم نے فرسٹ پیج کھولا ہوا ہے، فرنٹ پیج کھولا ہوا ہے. فرنٹ پیج کو آپ نے ضرور دیکھنا ہے. کیا کہتا ہے؟ شیڈو آف IMF لونز اوور ڈیولپمنٹ کٹی. یہ آپ نے نا اس کی ہیڈنگس کو پڑھنا ہے آپ کو تھوڑا سا. IMF انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ لونز اوور، کیونکہ آپ کو آپ کی وکیب بہت ہی اچھی ہو جائے گی. آپ نے ہیڈنگ ضرور پڑھنی ہے. انفلیشن ری باؤنڈس ٹو ہائیسٹ لیول ان 5 months. میں ابھی اس کے میننگس بھی نکالوں گی، ڈونٹ وری. پاکستان ڈیلیگیشن ککس آف ڈپلومیٹک اوفینسو ود UNSC میٹنگس. اب UNSC کیا ہے یہ جب ہم اس کو مکمل کھولیں گے نا پھر ہمیں پتہ چل جائے گا. تو ایک ہی بار آپ کھولیں گے یہ اداروں کے نام جیسے UNSC تو آپ کے لیے ایزی ہو جائے گا. بلوچستان کاز، وچ نیشنل لیڈر ول چیمپئن دی بلوچستان کاز. یہ کیا ہے؟ یہ ایڈیٹوریل تو نہیں ہے. اینڈ یہ رین اسٹارمس ایکسپیکٹڈ ان KP پنجاب اہیڈ آف عید، اہیڈ آف واٹ اٹ 4 holidays announced فار عید الاضحیٰ. اینڈ بس اب اس میں آپ دیکھیں گے ہمیں کچھ ورڈس جو ہیں وہ ملیں گے اس کے. شیڈو آف IMF لونز اوور ڈیولپمنٹ کیجیے. گاٹ اٹ. ٹیکسٹ ویو کیا ہم نے. آپ اس کا اسپیڈ اس کی 1.5 کر کے کیجیے گا. شیڈو آف IMF لونز اوور ڈیولپمنٹ کٹی. لونز اوور لوم مشین منڈلانا اور قریب ہونا اور منڈلانا ہے اس کا. ٹھیک ہے. اپیئر ویری لارج اور آکوپائی اے کمینڈنگ پوزیشن. کیا ہے؟ شیڈو آف IMF لومز اوور چھا جاتا ہے ڈیولپمنٹ کٹی کے اوپر، یعنی کہ اس کا اثر یا دوسرے لفظوں میں آپ کہہ لیں کہ IMF کا جو ہے نا وہ اثر انداز ہو جاتا ہے IMF ڈیولپمنٹ کٹی کے اوپر. کٹی مین مانو بلی کا بچہ. کٹی دی کمولیٹیو اماؤنٹ انوالوڈ ان اے گیم. یہ اب استعمال کیا گیا ہے ایسے. اب اس کا ضروری نہیں ہوتا کہ آپ نے ہر چیز کا مطلب جو ہے وہ آپ نے وہی لینا ہے. اس کو کیا کہتے ہیں لفظی مطلب نہیں لینے ہوتے نا، اسی لیے تو اچھا کوئی بھی زبان جو ہے نا وہ ایگزیکٹ ٹرانسلیٹ نہیں ہوتی کسی دوسری لینگویج میں. تو شیڈو آف IMF لومز اوور، ٹھیک ہے، بہت اثر انداز ہو جاتی ہے یا اس کو آکوپائی کر لیتی ہے ڈیولپمنٹ کٹی کو. اچھا یہ دیکھیں IMF انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ، ٹھیک ہے، اور APCC کیا ہے؟ اینول پلاننگ کوآرڈینیشن کمیٹی اور دیٹس اوور. اب اس کو بہت زیادہ گیون دی کانسٹینٹس دا APCC DWPs کیا ہے؟ ڈپارٹمنٹل ڈیولپمنٹ ورکنگ پارٹیز DDWP. تو یہ کوئی اتنے امپورٹنٹ نہیں ہے لیکن آپ اگر دیکھنا چاہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو. اوکے، لیکن یہ ہمارے لیے ختم ہو گئی. یہ ہم نے اس کو اتنا دیکھنا تھا. ہم نے اس میں سے سیکھا ہے لوم اوور. ہم تھے نا یہ. اب ہم نیوز پیپر ویو پہ جائیں گے تو ہم پیچھے جا سکیں گے. جی ہوم میں تھا ہمارا. فرنٹ پیج دیکھ رہے تھے نا ہم، یہ فرنٹ پیج کا ہے. تو شیڈو آف IMF لوم اوور ڈیولپمنٹ. اب لوم اوور آپ لکھ لیں. انفلیشن ری باؤنڈس ٹو ہائیسٹ لیولز ان 5. انفلیشن ری باؤنڈس
اب میں یہاں سے آپ کو ری باؤنس بھی نکال کے دے رہی ہوں. آپ اگر ٹیکسٹ بک پہ نہیں جائیں گے تو آئی تھنک وہ سلیکٹ نہیں ہوگا نا. یہ تو پھر وہی نکال لیا میں نے. ری باؤنس، باؤنڈ کیا ہوتا ہے؟ انفلیشن ری باؤنس. جی میں ری باؤنس کو یہاں پہ کر رہی ہوں. سو یو گیٹ اٹ. ہاں واپس پلٹنا، پیچھے پلٹنا، ری دوبارہ باؤنس، پرانی کیفیت میں دوبارہ پیچھے. اوکے گاٹ اٹ. اب انفلیشن کی بات کی ہے اس نے. ٹو ہائیسٹ لیول ان 5 months. لوم اوور اور ری باؤنڈ. آپ نا اپنے ووکیب کے اوپر واقعی کام کریں. اگر آج نہیں کریں گے تو پھر زندگی میں کبھی نہ کبھی تو کرنا پڑے گا، تو آج ہی کر لیں. یو این ایس سی میٹنگ کی میں بات کر رہی تھی کہ یو این ایس سی کو ہم نے دیکھنا ہے کیا واٹ از دس. تو یہ ہم خبر کھول چکے ہیں. پاکستان ڈیلیگیشن ککس آف. یہ دیکھتے ہیں کک آف کیا ہوتا ہے. یہ ہم نے نہیں اس کا کیا ٹیکسٹ ویو. یہ دیکھیں ابھی ٹیکسٹ ویو ہم نے نہیں کیا تھا تو وہ سلیکٹ نہیں ہوا. آپ نہیں اس کو ٹیکسٹ ویو نکالیں گے تو یو کین ناٹ چیک اٹس میننگ. جی یہ جو ہے نا ممبر آف ہائی پارٹ پاکستانی ڈیلیگیشن میٹ ود چائنیز انوائے ٹو دا یو این سیکورٹی کونسل ان نیو یارک وائٹ اسٹار. اب اس میں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ انہوں نے کیا ہم نے بات کی تھی. یو این ایس سی، یو این یعنی کہ یونائٹڈ نیشن ایس سی سیکورٹی کونسل بائے انور اقبال نے لکھا ہے اس کو. اب آپ کو سمجھ آ گئی. یہ بیٹھی ہوئی ہیں جی شیری رحمان. ویسے یہ واحد خاتون ہیں جو خوبصورت نہیں ہیں، انٹلیکچوئل بیسس کے اوپر جو ہے وہ ڈیلیگیشنس کے اندر ہوتی ہیں. تو اچھا کک آف یہ ہم دیکھ لیتے ہیں. کک آف کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کچھ لوگوں نے نا بہت ہی چھوٹے چھوٹے چیزوں کے نا مطلب لکھے ہوئے تھے، تو مجھے پھر تھوڑا سا محسوس ہوا کہ مجھے بھی جو ہے نا وہ بہت ہائی فائی لیول پہ نہیں جانا چاہیے، اور اس کے اوپر بھی چھوٹے میننگس بھی شروع میں ہمیں دیکھ لینے چاہیے، کیونکہ ہمیں نہیں پتہ ہمارے ساتھ کون کس کلاس کا بچہ جڑا ہوا ہے. تو انشاءاللہ جب ہمارے پاس کچھ بچے ہو جائیں گے تو ہم سی ایس ایس کو الگ کر لیں گے. فٹ بال کو ٹھو ککس آف. کک آف کا مطلب نہیں آ رہا، آنا چاہیے. یہ دیکھیں کک آف آ گیا اور کک آؤٹ بھی تھا نا. تو یہ دیکھیں یہ فریزل ورب ہے. آپ نے خود دیکھنا ہے. کیوں یہ نہیں آ رہا؟ وہ کہہ رہے ہیں نہیں ہے، لیکن ککس آف لکھا ہوا تھا. میں دیکھ تو بھی کی ویڈیو میں رہی ہوں، لیکن یہ کیوں نہیں آ رہا پھر بھی. تمہارا کیا خیال ہے کک آف ہم تمہیں چھوڑ دیں گے؟ نو ہم نہیں چھوڑیں گے. چلو جیسے ہم نے سیج کو کل دیکھا تھا تو اس کو بھی پھر کل دیکھ لیں گے. ڈیلیگیشن ککس آف.
کبھی کبھی نا یہاں پہ میرے پاس ایک اور ٹیب کھل نہیں رہی ہوتی. اچھا تو یہی ہوتا ہے کہ آپ اسی وقت ساتھ کے ساتھ اپنا جو ہے وہ کام کرتے جائیں. اچھا ہم نے ہر چیز جو ہے وہ اس کی پڑھنی نہیں ہوتی. یہ آپ نے یو این ایس سی وغیرہ دیکھ لیا ہے. ککس آف کا مطلب ہم نے دیکھنا ہے. اور اوفینسو کا خود دیکھ لیجئے گا. اب ہم اوپینین پہ چلے جاتے ہیں. پہلے آپ نے فرنٹ پیج دیکھنا ہوتا ہے, پھر آپ اوپینین دیکھیں گے, ٹھیک ہے. اوپینین میں ول سی کہ ہم نے ہر آرٹیکل نہیں پڑھا. ود ان دی کوریڈورس, عارفہ نور نے لکھا ہے. تو کوریڈورس, راہداریوں کے بیچ, غلام گردش میں اسی طرح راہداریاں دکھائی جاتی. لیسنس فرام اے کلوز کال, جاوید نقوی جو ہے یہ تو بمبے کا ہے رائٹر. پاکستان's پوٹینشل اور دی نیکسٹ چیلنج, یہ انشاءاللہ ہم 2 آج آرٹیکل کرتے ہیں. سب سے پہلے ملیحہ لودھی صاحبہ کا کرتے ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے ان کا. یہ ہماری سفیر بھی تھی نا. تو آپ نے ملیحہ لودھی کا آئی تھنک یو شوڈ ہے, یہ جون 2 کا ہے. تو چلو اس کو اب کر لیتے ہیں, نو ایشو. In the 4-day military conflict between Pakistan and India, Pakistan was not only able to effectively defend itself but to also neutralize the Indian objective of imposing a military solution as a response to the Pahalgam terrorist incident. کہ 4 دن کا جو ایک کانفلکٹ تھا پاکستان اور انڈیا کے درمیان, تو پاکستان صرف اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کر سکا. اس نے صرف اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کیا بڑے پرأثر طریقے سے, بڑے مؤثر طریقے سے, بلکہ اس نے نیوٹرلائز بھی کیا. یعنی کہ کوئی اثر نہیں چھوڑا کہ انڈیا کا جو مقصد تھا آف امپوزنگ ملٹری سولوشن, کہ وہ فوجی حل جو ہے وہ پیش کرے گا ایز اے رسپانس, کہ پہلگام ٹیررسٹ جیسے انسیڈنٹس اور ہوں اور پھر وہ ان کا رسپانس دے, کس طرح پاکستان پہ حملہ کر کے نہیں اس کو نیوٹرلائز کر دیا. الحمدللہ رب العالمین. India's effort to expand the space for conventional war below the nuclear threshold did not succeed. یہ بہت امپورٹنٹ فکر ہے کہ انڈیا کی جو کوشش تھی, ایفرٹ تھی جو کہ وہ ایکسپینڈ کرے, اس کا دائرہ کار بڑھائے, اسپیس ایکسپینڈ وسیع کرے, دی اسپیس دائرہ کار یا جگہ فار کنونشنل وار, جو ایک روایتی جنگ ہے, اس کو بلو دا نیوکلیئر تھریش ہولڈ, کہ نیوکلیئر تھریش ہولڈ سے نیچے بھی کام رہے اور ہماری کنونشنل وار بھی بڑھ جائے, اس سے جو ہے وہ اس کو روکا گیا. تھریش ہولڈ یہ پروین ثانی ہیں, تو وہ بہت یوز کرتے ہیں اس ورڈ کو, تو اس کو آپ کو یاد رکھنا ہے. اور میں اس کا مطلب بھی دکھا دیتی ہوں. نہیں آ رہا جی. حد حس, حد تاثیر, چوکھٹ, گزرگاہ, راستہ, دہلیز, دروازے کا زینہ, کنارہ یا حد. تھریش ہولڈ کا آپ ایز اے ناؤن اور حد اس پہ دی اسٹارٹنگ پوائنٹ فار اے نیو اسٹیٹ اور ایکسپیرئنس, تھریش ہولڈ کو آپ حد سمجھیں گے یہاں پہ, ٹھیک ہے. تھریش ہولڈ ڈڈ ناٹ سکسیڈ, اس کو کامیابی نہیں ہوئی. پاکستان واز ایبل ٹو ری اسٹیبلش کنونشنل ڈیٹرنس. ڈیٹرنس ہم بہت دفعہ کر چکے تھے, کسی کو باز رکھنے کی صلاحیت, کسی شخص کو آپ کسی کام سے جب باز رکھنے کی جو صلاحیت ہوتی ہے, آپ کس کو ڈیٹرنس کہتے ہیں, یہ ہم پہلے بھی کر چکے ہیں. اینڈ بائی اٹس کاؤنٹر اٹیک ریز دا کاسٹ فار انڈیا فار انڈر ٹیکنگ ریکلیس ملٹری ایڈونچر. ٹھیک ہو گیا. دس ہیز انڈرسٹینڈیبلی بین سیلیبریٹڈ ان دی کنٹری اینڈ ہیلپ ٹو رینیو نیشنل سیلف کانفیڈنس, کہ اس کو جو ہے وہ بڑی سمجھ کے ساتھ سیلیبریٹ کیا گیا ہے ہمارے ملک کے اندر, اور اس نے ہماری مدد کی ہے کہ ہم اپنا نیشنل خودی کا جو ہمارا سیلف کانفیڈنس ہے, اپنے آپ کے اوپر جو ہمارا بھروسہ ہے, اس کو ہم رینیو کریں. But it is important now to move past the triumphalism, ہے نا, and focus کیا to move past the triumphalism, کہ فتح پسندی کی وہ جو ایک ساری ہے اس کو ہم پیچھے کریں, and focus on preparing for the next challenge, اور ہم
اگلے جو ہے وہ چیلنج کے لیے تیار ہو جائیں وچ از باؤنڈ ٹو کم گیون دا unremitting confrontational stance of Narendra Modi's government and the fact that the situation remains tense. کہ ہم نیکسٹ اگر ہمیں کوئی چیلنج آتا ہے تو ہم اس کی تیاری کریں وچ از باؤنڈ ٹو کم، یعنی کہ جو آیا ہی آیا، کیا، کیونکہ گیون دا unremitting confrontational stance، نریندر مودی کا جو unremitting دائمی مسلسل سست نہ پڑھنے والا تضاد ہوتا کنفرنٹیشن، مخالف جھگڑالو، سٹانس تو بہت جگہ استعمال ہوتا ہے، تو اس کی ایک دفعہ اردو آپ لوگ دیکھ لیں، موقف۔ دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو آتی ہیں لیکن آپ پرفیکٹ ان کی اردو نہیں بتا سکتے، تو دیٹس ویری نیسیسری کہ آپ کے پاس اس کی اردو ہونی چاہیے، کیونکہ آپ جب ایسے لکھ رہے ہوں گے نا تو آپ کے پاس آئی ہوپ سو کہ اردو میں آپ کو بہت سی چیزیں میں بھی آتی ہوں، لیکن ہم انگلش میں ان کو اس لیے نہیں لکھ سکتے کیونکہ ہمیں وہ پراپر اس کی اس طرح سے ورڈنگ نہیں آ رہی ہوتی، اسی لیے میں نے آپ کو یہاں بھی کہا تھا کہ آپ کچھ لائنیں بھی نکال لیا کریں۔ آف نریندرا مودی's government and the fact that the situation remains tense, the risk of basking too long in triumphalism۔ اب ہم نے ٹرائمفلزم کو ایک بار کر لیا نا، تو اب کم از کم ہمیں یہ تو نہیں ہے نا کہ ہم نے اس کو بار بار کرنا ہے، تو دیکھا ہے، اس لیے اس کا بہت فائدہ ہوتا ہے کہ آپ ایک چیز کو ان ڈیپتھ کر لیں۔ تو یہ کیا ہوا، مودی's government and the fact that the situation remains tense, the risk of basking too long، لطف اٹھانا، مزے لینا ہے، باسکنگ، ٹو لانگ ان ٹرائمفلزم، فتح پسندی بھی، اور اس کو خاص پھر کسی پولیٹیکل نیریو کے لیے کسی چیز کو استعمال کرنا ہوتا ہے، از دیٹ اٹ کین بریڈ اوور کانفیڈنس اینڈ complacency when another bigger challenge may lie ahead۔ تو کیا ہے، breed over confidence، اوور کانفیڈنس یعنی کہ بہت ہی حد سے زیادہ بڑھا ہوا اعتماد، اور can breed جنم دینا، نسل بڑھانا، جننا، تو is that triumphalism is that it can breed over confidence and complacency when another complacency، اطمینان، complacency when another bigger challenge may lie ahead۔ In fact, the movement urges the need for hard thinking, hard planning and hard work۔ تو in fact the movement ارج کرتا ہے، یا اس کی ڈیمانڈ ہے، یا ہمیں اکسانا، ارج کا مطلب اکسانا نہیں تھا، تمنا، زور ڈالنا، آرزو، شدید خواہش، مشورہ، تجویز، حوصلہ افزائی، جوش بڑھانا۔ urges the need for hard thinking, hard planning and hard work۔ Okay جی، Prime Minister Modi has since the crisis ended been stepping up his war of word against Pakistan and whipping up anti-Pakistan hysteria۔ تو کیا ہے، اسٹیپنگ اپ کر رہا ہے کس کو، وار آف ورڈس کو، مودی جو ہے، سنس کب سے، کرائسس اینڈڈ، کرائسس جب اینڈ ہو گیا تب بھی، اس وقت سے کیا، سنس کے ساتھ بین یوز ہو رہا ہے، بین اسٹیپنگ اپ ہز وار آف ورڈس اگینسٹ پاکستان اینڈ وپنگ اپ اینٹائی پاکستان ہسٹیریا۔ تو اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ کوڑوں کی سزا کے طور پر کوڑے، شوخ، عمدہ، مکمل شکست، بڑی شکست،
اور سینہ سلائی، ہسٹیریا، ہسٹیریائی کیفیت بھی ہوتی ہے نا، دیوانہ پن، غصہ. گاٹ اٹ. ان اسپیچ آفٹر اسپیچ ہی، اچھا آپ دیکھ رہے ہیں کہ تقریر کے بعد تقریر کو آپ کیسے لکھیں گے. ان اسپیچ آفٹر اسپیچ he has claimed India has established a new normal by its military actions. نیو نارمل تو نہیں بنا پایا نا ملٹری ایکشن سے، اینڈ دیٹ any further terrorist attack will be deemed an act of war and responded to military by this new doctrine. وہ جو نیو ڈاکٹرائن تھی ان کی وہ یہ تھی کہ کوئی بھی وہاں پہ ہوگا ٹیررسٹ اٹیک تو اس کو جو ہے جب آپ اس کو ٹیررسٹ اٹیک کا حل کیا ہوگا کہ پاکستان کے اوپر جو ہے اس کو ایکٹ آف وار سمجھا جائے گا اور رسپونڈ کیا جائے گا اس کو ملٹری کے تھرو. یہ ان کا نیو نارمل تھا، بٹ الحمدللہ وہ نہیں ہو سکا. لیٹس سی اب فردر کیا ہوتا. ہی ہیز آلسو میڈ دا انڈس واٹر ٹریٹیز، انڈس واٹرز ٹریٹی IWT سینٹرل ٹو ہز تھریٹس اگینسٹ پاکستان. اس نے نا ایک نا تھریٹس کی جو ہے وہ نیو نارمل بنا لیا ہے IWT کو. اچھا ویسے اس کے اوپر نا آپ ضرور دیکھیے گا، ایک بندہ ہے چائنیز ہے وکٹر گاؤ. آپ نے وکٹر گاؤ کو سننا ہے، وہ انڈس واٹر ٹریٹی اور پانی کے حوالے سے کیا کہہ رہا ہے. وہ کہتا ہے کہ دوسروں کے ساتھ صرف اتنا کرو کہ جب کوئی وہی آپ کے ساتھ کرے تو آپ کو برا نہ لگے. Got it. He made it clear he intend to use water as a weapon against Pakistan. اچھا ٹھیک ہو گیا. Some of this inflammatory rhetoric is aimed at the domestic audience and is part of damage limitation efforts of the unedifying outcome. اب کتنے ہمارے پاس خوبصورت لفظ آ گئے ہیں. کیا سم آف دس، ابھی ہم صرف وہ کیب کے اوپر غور کر رہے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں جب آپ ایک دفعہ وہ کیب کو کچھ گریسپ کرنے کی ٹرائی کریں گے نا تو ہم ان شاء اللہ تعالیٰ وہ کیا اس کی طرف بھی چلے جائیں گے، ٹینسز کی طرف یا گرامر کی طرف یا جو بھی آپ اس کو کہیں. انفلامیٹری، characterized or caused by inflammation. اس کی اردو کیوں نہیں آ رہی ویسے؟ یہ کہہ رہا اراؤزنگ ٹو ایکشن اور ریبیلین. میں جو اکسانے کی بات کر رہی تھی نا اس کی انگلش ہوتی ہے انسٹیگیٹ. تو انفلامیٹری، انسٹیو، انسٹیگیٹو، سیڈیشیس. کیا ڈیمیج، کیا وہ کہہ رہا ہے ایگریسو، نہیں یار کہاں گیا. سم آف دس انفلامیٹری، اکسانے والا، ہاں، ریٹورک، ریٹرک، شوکت الفاظ بلکی مارنا ہے. یوزنگ لینگویج افیکٹولی ٹو پلیز اور پرسویٹ. تو ہیز این obvious پولیٹیکل پرپس. کدھر گیا یار، یہ اوپر تھا، یہ دیکھیں ریٹورک ورڈ یہاں بھی آ رہا ہے. تو اب جب انفلامیٹری ریٹورک اور ایگریسو ریٹورک دو چیزیں آ گئی ہیں یہاں. کسی نے نا یہاں پہ کچھ کلرنگ وغیرہ بھی کی تھی، یہاں پہ تو نہیں ہو سکتی. تو some of this inflammatory rhetoric is aimed at the domestic audience and is part of damage limitation efforts after the unedifying outcome. Inflammatory rhetoric اور aggressive rhetoric، ٹھیک ہے، is aimed at the domestic audience. اچھا اب آپ دیکھیں گے نا انفلامیٹری کو تو یہ کیا ہے، ایڈجیکٹیو ہے. لکھ کیوں نہیں یہ بتا نہیں رہا یہ کہ کیا ہے. چلو اگریسو کا دیکھ لیتے ہیں. جارحانہ، یہ ایڈجیکٹیو ہے. دیکھ رہے ہیں اب انہوں نے ریٹورک کو نا اس کی صفت بتائی ہے. ریٹورک کس قسم کا، ایک ریٹورک انفلامیٹری اور ایک ریٹورک ایگریسو.
ٹھیک ہے، آپ دونوں لفظ جو ہیں وہ اس کے ساتھ یوز کر سکتے ہیں. ریٹورک کا مطلب کیا ہے؟ بلکی مارنا. دوبارہ بھی دیکھ لیتے ہیں. Loud and confused and empty talk, merry rhetoric, using language effectively to please or persuade, study of the techniques and rules of using language effectively, especially in public speaking. یہ کیا ہے؟ گرینڈ سری میگنی لوکوینس اور نیٹنس. اچھا ویسے اگر ہم یہ لفظ بھی کریں تو ہماری وہ کیا اور بھی بہت شاندار ہو جائے گی، لیکن ہم اسی پہ رہتے ہیں جو ڈان تک ہوتی ہے. وہ بہت ہائی لیول ہو جائے گا. تو آپ جب سال 2 سال یہ والا کر لیں گے نا انشاءاللہ تعالی، تو پھر آپ بے شک آگے والے کیجیے گا. تو کیا ہوا؟ ان ایڈیفائنگ آؤٹ کم آفٹر دی ان ایڈیفائنگ. ان ایڈیفائنگ کیا ہے؟ ایڈیفائی ہوتا ہے اصل میں، تو ان اس کو الٹ کر دے گا. ایڈجیکٹیو ہے ناٹ ایڈیفائنگ، تو ہمیں مطلب جو ہے وہ دیکھنا کیا ہے؟ ایڈیفائنگ کا. ویسے کیا یہ عجیب بات ہے کہ میں ابھی کہہ رہی تھی اور اس نے کھول کے ہمیں ایگزیکٹ وہی دکھا دیا. تو ایڈیفائنگ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ایڈجیکٹیو ہے سمجھانا، میک انڈرسٹینڈ اور ان لائٹن اور اپلفٹنگ سو ایز ٹو انکریج انٹلیکچوئل اور مارل امپرومنٹ. تو کیا ہے؟ ان ایڈیفائی کر رہا ہے، مورل کوئی نہیں وہ کر رہا. آفٹر دا ان ایڈیفائنگ آؤٹ کم فار انڈیا آف اٹس ملٹری ایکشن such aggressive rhetoric also has an obvious political purpose as it helps Modi burnish his anti-Muslim credentials. credentials اوصاف ہوتے ہیں یا نہیں؟ برنش، چمکانا، پالش کرنا. وہ نا ادھر ہندوؤں کا ووٹ زیادہ ہے تو وہ پھر اس لیے کرتا ہے. کاغذات جو حقیقت کی تصدیق نامہ، کریڈینشیلس. ہاں وہ اپنا آپ دکھاتا ہے کہ دیکھو میں کیا کر رہا ہوں، مسلمانوں کے کتنے خلاف ہے. بٹ his threats have to be taken seriously, especially as Modi has demonstrated he has an insatiable desire for confrontation. اس کی نا ایک بڑی شدید قسم کی نا خواہش ہے. اور دیکھیں ڈیزائر کا لفظ آپ نے کتنی بار سنا ہوگا، لیکن اب ڈیزائر کا آپ ایک ایڈجیکٹو نکالیں گے نا تو آپ کتنے خوش ہو جائیں گے کہ آپ کو ایک بڑا خوبصورت لفظ آ گیا. تو انسیشیبل، انسیشیٹ ایڈجیکٹو ہے، امپاسبل ٹو سیٹسفائی، ایک ایسی خواہش. اچھا ان اور ان، یہ کسی بھی ورڈ کا جو مطلب ہوتا ہے نا اس کو الٹ کرنے کے لیے سم ٹائم، جیسے کمپلیٹ ہے مکمل تو انکمپلیٹ نامکمل. ٹھیک ہے، ایڈیفائنگ تو ان ایڈیفائنگ، اینڈنگ تو ان اینڈنگ. تو سیشیبل کیا ہوتا ہے یہ ہم دیکھ لیتے ہیں. قابل سیری یا اطمینان بخش، لیکن وہ کیا؟ انسیشیبل. تو انسیشیبل آپ نے یقین کریں آپ نے کتنی دفعہ برننگ ڈیزائر اور اس طرح کی چیزیں پڑھی ہوں گی، لیکن انسیشیبل ڈیزائر جو مطالعہ کرتے ہیں انہوں نے تو پڑھا ہوگا، لیکن نہیں پڑھے ہوتے موسٹلی لوگوں نے. میں نے خود نہیں پڑھا ہوا. انسیشیبل ڈیزائر فار کنفرنٹیشن پاکستان. بائی آل انڈیکیشنس India will keep up pressure on Pakistan and use coercive methods, including threats of preemptive war and weaponization of the water issue. کہ پانی کو ایز اے ہتھیار استعمال کرے گا. ہر جو انڈیکیشن وہ دے رہا ہے نا، مجھے نا ہر چیز کی اردو کی سم ٹائم مجھے بتانا نہیں آتا اردو میں، اشارہ کرنا علاوہ ظاہر کر رہا ہے وہ ہر انڈیکیشن سے. آپ نے گاڑی چلائی ہوگی نا، ٹھیک ہے، تو جب اسٹیئرنگ کے نیچے نا وہ لگا ہوتا ہے تو آپ نے اس کو اوپر نیچے کرنا ہوتا ہے، تو پیچھے آپ کی گاڑی کے نا وہ انڈیکیٹرز جلتے ہیں. اشارے نہیں ہوتے گاڑی کے لگے ہوئے، ان کو انڈیکیٹرز کہتے ہیں، تو اشارے. بائی آل انڈیکیشنز انڈیا ول کیپ اپ پریشر آن پاکستان اینڈ یوز کوئرسو میتھڈس. تو کون سے یہ جابرانہ، انکلوڈنگ تھریٹس آف پری ایمپٹیو وار. پری پہلے، ایمپٹیو کیا ہوتا ہے؟
کچھ نہیں ہے، یہ نہیں مل رہا. اینڈ ویپنائزیشن آف دا واٹر ایشو، ہر بار تو اسی لیے تو آئی ڈبلیو ٹی کی بات کرتا ہے. اٹ از ٹائم ٹو موو بیونڈ ٹرائمفلزم فار سم ہارڈ تھنکنگ اینڈ ہارڈ پلاننگ اینڈ ہارڈ ورک، اوپر لکھا ہوا تھا. جی کتنا رہتا ہے، ایک ہی ہمارا آرٹیکل نہیں ہو پا رہا. پاکستان ہیز ٹو دیئر فور بی پریپیئرڈ. آپ نے دیکھا ہیز ٹو اور دیئر فور، اوپر دیکھا نا کہ وہ کیا کیا کر رہا ہے اور کیا، تو اس کی وجہ سے دیئر فور کا مطلب ہوتا ہے اس لیے، یوں چنانچہ لہٰذا اس لیے اس وجہ سے اس طرح نتیجتاً، یہ زیادہ بہتر ہے نتیجتاً. پاکستان ہیز ٹو، پاکستان کو کرنا ہوگا، دیئر فور نتیجتاً بی پریپیئر ٹو ڈیل ود آ ملٹی فرنٹ سچویشن، ملٹی فرنٹ سچویشن کے اوپر ڈیل کرنے کے لیے جو ہے، ود مینس آن دا ڈیفینس اکنامک اینڈ ڈپلومیٹک فرنٹس. تین اس نے بتائی ہے کہ ہمیں دفاعی سطح پہ، اکنامک معاشی سطح پہ اور سفارتی سطح پہ، ڈپلومیٹک فرنٹس کے اوپر جو ہے، ایز ویل ایز ان ایفرٹس ٹو مینٹین نیشنل یونٹی اینڈ کوہیزن، ہمیں ان سب کے اوپر جو ہے وہ ملٹی فرنٹ سچویشن کو ڈیل کرنے کے لیے ہمیں بی پریپیئرڈ رہنا ہوگا. تو کیا ہے نیشنل یونٹی، اتحاد جو ہے نا، قومی یکجہتی، اینڈ کوہیزن، کوہیزن کیا ہے، یہ بھی تو یکجہتی ہی ہوتا ہے، ملاپ، اتحاد، ربط. ملٹری preparedness will obviously require identifying the gaps in defense. تو دفاع میں اگر ہمارا کوئی گیپ موجود ہے، کوئی کمی بیشی موجود ہے، تو ملٹری تیاریاں جو ہیں وہ ظاہر ہے obviously require آئیڈینٹیفائی کریں گی گیپس، شناخت کریں گی، آئیڈینٹیفائی which may have been exposed in the latest crisis as well as areas of potential vulnerability in the next multi-domain challenge. ظاہر ہے جو ہمارا ابھی کنفرنٹیشن ہوئی تھی ہماری لیٹسٹ کرائسس جو تھا، اس میں تو ظاہر ہے کچھ ایریاز میں پوٹینشیل ولنرابلٹی، پوٹینشیل قوت استعداد، صلاحیت کہتے ہیں نا بچے میں پوٹینشیل نہیں ہے، بڑا پوٹینشیل ہے، تو صلاحیت، ولنرابلٹی، ایکسپوجر ناؤن ہے یہ، دی اسٹیٹ آف بینگ ولنریبل اور ایکسپوزڈ، ہز ولنرابلٹی ٹو litigation as exposed to ridiculous susceptibility to injure or attack. This means upgrade of equipment that include air assets and missiles as well as AI powered electronic warfare and air defense capabilities. Especially اچھا اب یہ آپ نے دو چار جو لفظ ہیں آپ نے ان کو یاد رکھنے ہیں، ایئر ایسٹس، میزائلس ہیں، اے آئی پاورڈ الیکٹرانک وارفیئر ہے نا، اور ایئر ڈیفنس کیپبلٹیز. اب ایسی جنگ ہماری زیادہ ایئر ہو گئی ہے، ایئر ڈیفنس ہمیں زیادہ وہ کرنا پڑے گا، اسپیشلی ایز دا ڈرون بیٹل سا انڈیا ڈپلائنگ انمینڈ رائل ویہیکلز ایٹ اسکیل اگینسٹ پاکستان. ہم نے دیکھا نا ڈرونس کا. تو اسلام آباد ول آلسو وانٹ ٹو ایکوائر J-35A 5th جنریشن اسٹیلتھ فائٹرز فرام چائنا. میرے خیال میں وہ مل بھی رہے ہیں ان کو بڑی جلدی، J-35A. تو increased defense spending should however be carefully aligned with a clear defense strategy and aim at efficient allocation of resources focused on the most critical war fighting capabilities and priorities. کہ فائٹنگ کیپبلٹیز اور پریورٹیز کے اوپر جو ہے وہ جو ہم نے بجٹ بڑھایا ہے وہ لگنا چاہیے. Strengthening the economy is a sign non for a strong and sustainable. Strengthening the economy اب سائن کوا ہے، یعنی کہ بہت ہی ضروری ہے اکانومی کو مضبوط کرنا. یہ ایک پوری ٹرم ہے، سائن کوا نان. اسٹرانگ سسٹینیبل ڈیفنس کے لیے ہمیں امیر بھی ہونا پڑے گا. اب آپ نے دیکھا پری ریکوزٹ،
ہم نے کل کے آرٹیکل میں پری ریکوزٹ پڑھا تھا، ایک پری ریکوزٹ ایڈونٹ پورا لفظ تھا ہمارا نا، جو کل ہم نے 3 ٹیمپل کالم پڑھا تھا. تو پری ریکوزٹ کو آپ سائن qua non بھی لکھ سکتے ہیں، اور یہ کیا ہے، ناؤن ہے. اب آپ سمجھ رہے ہیں میں کہنا کیا چاہ رہی ہوں، کیونکہ آپ کی وہ کیب جو ہے نا وہ اسی طرح ڈیولپ ہوتی ہے لنکنگ کے ساتھ، آپ اس کو لنک کرتے جاتے ہیں نا. تو دیٹس اٹ، سائن qua non فار اسٹرانگ اینڈ سسٹینیبل ڈیفینس. تو in fact the government should leverage the India's challenge to go beyond IMF dictated adjustments made to undertake bold wide ranging economic reforms. لیوریج کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ قوت اثر، قرض لے کر لگانا. لیوریج قرض لے کر لگانا، ٹھیک ہے نا. تو کیا ہے، نیشنل سیکیورٹی ڈیمانڈس نتھنگ لیس. نیشنل سیکیورٹی جو ہے نا ہماری، وہ اس سے کم ڈیمانڈ نہیں کرتی. دس موسٹ امپورٹنٹ ایلیمنٹ آف ریفارم شوڈ بی وائڈنگ دا ٹیکس بیس، cutting subsidies and accelerating privatization of state-owned enterprises. اب یہ حل بتا رہی ہے، آپ سمجھ رہے ہیں کہ اب ہمیں ہر وقت اس نے ایکٹیو کر دیا ہے، تو اس کے حل کون کون سے ہیں. پہلا وہ کیا کہہ رہی ہے کہ پری ریکوزٹ ہے، سائن qua non ہے کہ اکانومی کو اسٹرینتھن کیا جائے. اکانومی کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے سسٹینیبل ڈیفنس کی وہ بتا رہی ہے کہ آپ کو اکانومی کو اسٹرینتھن کرنا ہوگا. تو اس میں آگے وہ بتا رہی ہے کہ IMF کا جو لون ہے اس کو آپ کیسے استعمال کریں. پھر وہ کہہ رہی ہے کہ آپ سبسڈیز ختم کریں. پھر وہ کہہ رہی ہے ایکسلریٹ کریں پرائیویٹائزیشن کا جو آپ کا کام تھا، جیسے PIA جا رہی ہے اس میں. تو یہ اب کیا ہے، یہ اب آپ کا آرٹیکل ہے. آپ سمجھ رہے ہیں، آپ پتہ نہیں، مجھے نہیں پتا آپ آرٹیکلس کو کس طرح تیار کر رہے ہیں، نہیں کر رہے، یا آپ سمجھتے ہیں یا نہیں، لیکن آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اب ہمیں یہ میئرس بتا رہی ہے. انشاءاللہ میں آپ کو فردر بھی اس طرح گائیڈ کرتی رہوں گی. دس موسٹ امپورٹنٹ ایلیمنٹ آف ریفارم شوڈ بی وائڈنگ دی ٹیکس بیس، کٹنگ سبسڈیز اور ایکسلریٹنگ پرائیویٹائزیشن آف اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز. موبلائزنگ ڈومیسٹک ریسورسز شوڈ فار ونس ٹیک پرائیورٹی اوور external borrowing than has already landed Pakistan with unsustainable debt. So the challenge from India provide an opportunity which should not be lost to ultimate. یہ ایک جو ہے وہ دی چیلنج فرام انڈیا جو ہے وہ، دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، چیلنج اگر زندگی میں آئے، نیشنل لیول پہ آئے، قبیلوں کو آئے، وہ چیلنج جو ہوتا ہے نا وہ دراصل ایک اپرچونٹی ہوتی ہے. کیا ہے، دا چیلنج فرام انڈیا پرووائڈس این اپرچونٹی وچ شوڈ ناٹ بی لاسٹ ٹو ultimate. خوف زدہ، بزدل، خم گو، دوسروں سے کترانا، ڈرپوک، ٹھیک ہے. تو بزنس ایز یوزول اکنامک اسٹریٹجی کے طور پہ آئے گا. دی بیسٹ وے ٹو ڈیفیٹ اینی انڈین ڈیزائن ٹو بلیڈ پاکستان فائنانشلی تھرو سسٹین ملٹری پریشر از بائی ریفارمس دیٹ اسٹرینتھن دی اکانومی اینڈ ٹیک اٹ ٹوورڈس سیلف ریلائنس. اپنے اوپر جو ہے نا وہ اس کا انحصار ہو. میں پراپر ورڈ دیکھنا چاہ رہی تھی اور شکر ہے انحصار ہی نکل آیا. Pakistan's response to India's IWT threats has to be carefully assessed and calibrated. ان کی اسیسمنٹ کی گئی ہے اور ان کو کیلیبریٹ کیا گیا ہے. پیمانہ بندی کرنا ورب تھا. اچھا، جب آپ کو سمجھ آ جائے گی نا لفظ کے مطلب کی تو آپ کو خود پتہ چل جائے گا. پیمانہ ہے، پیمانہ بندی کرنا. تو کیا ہے، پاکستان's response to India's IWT threats has to be carefully assessed.
اب وہ پہلے جنگ کی بات کر رہا تھا نا، تو یہ جنگ کا بتا رہی تھی، ایئر ڈیفنس کا، اور ہمیں کیسے اکانومی کو کرنا ہوگا. اب آئی ڈبلیو ٹی کی طرف آ گئی ہے. کیا کہہ رہی ہے؟ پاکستان رسپانس ٹو انڈیاز آئی ڈبلیو ٹی تھریٹس ہیز ٹو بی کیئرفلی اسیسڈ اینڈ کیلیبریٹڈ ایز دس آبویسلی پوزز دا گریٹسٹ لانگ ٹرم ایگزسٹینشیل تھریٹ. وجود کا خطرہ ہے نا، ظاہر ہے لوگ مر جائیں گے، تو گریٹسٹ لانگ ٹرم یہ بڑا لمبا تھریٹ ہے پاکستان کی سیکورٹی کا. اچھا، اسی کے اوپر وکٹر گاؤ جو ہے وہ کہتا ہے اصل میں اس کے اوپر آپ نے پریشان نہیں ہونا، کیونکہ جو انڈیا کا ایک ریور ہے نا برہم پترا، وہ چائنا سے نکلتا ہے، تبت سے، تو چائنا ہمارے ساتھ ہے. اگر وہ اس کا برہم پترا بند کرے گا تو ظاہر ہے کچھ نہ کچھ تو وہ ہمیں کھول کے دے گا نا. فار دس آل لیگل آپشنس ہیو ٹو بی ایگزامنڈ اینڈ ونس اے کورس از ڈیسائیڈڈ. سارے قانونی پہلو جو ہیں وہ دیکھے جانے چاہیے، ان کا تجزیہ کیا جانا چاہیے. اینڈ ونس اے کورس از ڈیسائیڈڈ، جب کوئی ایک طریقہ کار آپ کو سمجھ آ جائے، اٹ شوڈ بی پرسوڈ بائی بلڈنگ دا وائڈسٹ پاسبلی ڈپلومیٹک سپورٹ اور پاکستان سیکشن، تو پھر اس کو پرسو کرنا چاہیے، کام کرنا چاہیے. وٹ شوڈ ورک ان پاکستان's فیور از دی فیکٹ دیٹ دیر از انٹرنیشنل ڈس اپروول رادر دین بیکنگ آف انڈیاز سسپینشن آف ٹریٹی. تو بڑی ایک پاکستان کے فیور میں یہ ایک حقیقت ہے کہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر جو ہے وہ کوئی اپروو نہیں کر رہا انڈیا کی اس بات کو. ان پرائیویٹ کمیونیکیشن ایون دا یو ایس ہیز ارجڈ نیو ڈیلی ٹو آبزرو اینڈ ابائڈ بائی دا آئی ڈبلیو ٹی. ایون کہ پرائیویٹ باتوں کے اندر بھی جو ہے وہ یو ایس یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ جو ہے اس نے ارج کیا ہے نیو دہلی کو کہ آپ کو آبزرو اینڈ ابائڈ بائی، دو لفظ ہیں، آئی ڈبلیو ٹی کو. 1960 میں ہوا تھا نا، کچھ یاد ہے؟ اچھا، دس از آلسو اے موومنٹ وین ڈپلومیسی شوڈ بیکم دا کنٹریز فرسٹ لائن آف ڈیفینس. اب وہ ڈپلومیسی کی طرف یا خود ڈپلومیٹ ہے نا. ابھی وہ جو گیا ہوا تھا وہ کیا کہتے ہیں، ہمارا پہلا والا فارن منسٹر، اس کا کیا نام ہے یار، بلاول بھٹو زرداری. وہ یو این ایس سی، یونائٹڈ نیشنز سیکیورٹی کونسل میں، تو وہ یہی ہے. کیا ہے وہ؟ یہ جو یہ بتا رہی ہیں کہ ڈپلومیسی شوڈ بیکم دا کنٹریز فرسٹ لائن آف ڈیفینس. تو ناٹ جسٹ ان ورڈس بٹ ان ڈیڈس، صرف لفظوں میں نہیں، اعمال میں، عملوں سے، کاموں سے. اٹ ول بی دی ڈپلومیٹک بیٹل فیلڈ دیٹ پاکستان ول ہیو ٹو نیگوشیٹ ٹو بی ایبل ٹو پریویل. ویسے سچ بتاؤں پاکستان ڈپلومیٹکلی وان کیا ہے ابھی والا. آر ڈپلومیٹک اسٹریٹجی شوڈ بی اسٹریٹجک اینڈ ناٹ ٹیکٹیکل. ہماری یہ جو ڈپلومیسی ہے یہ اسٹریٹجک ہونی چاہیے اور ٹیکٹیکل نہیں ہونی چاہیے. ماہرانہ جوڑ توڑ جو ہوتے ہیں نا وہ چالاکیاں نہیں اس میں ہونی چاہیے. اسٹریٹجک اسٹریٹجی نہیں ہوتا، which is what is signaled by dispatching a delegation to few western capitals. Foreign policy should be about promoting strategic objectives, not tactical responses. This is in fact in an appropriate movement for a broad foreign policy review to evolve a strategic plan. All the more reason as no wide-ranging review has been undertaken since President Pervez Musharraf's time. اچھا، ابھی تک وہ کہہ رہی ہے کہ مشرف کے وقت سے ابھی تک جو ہے نا وہ اس کو ریویو نہیں کیا گیا، تو اپنی فارن پالیسی کو بھی جو ہے وہ ہمیں ریویو کرنا ہوگا. کتنا خوبصورت کہہ رہی ہے، دس از ان فیکٹ از این اپروپرائیٹ موومنٹ، کہ یہ بڑا خوبصورت مناسب ترین لمحہ ہے. کیا؟ فار اے براڈ فارن پالیسی ریویو. دیکھیں نا سفیر ہے نا تو کتنا خوبصورت بتا رہی ہے کہ براڈ یعنی کہ بڑا فارن پالیسی ریویو کریں ٹو ایوالو. اور فارن ریویو کا مقصد کیا ہوگا؟ ٹو ایوالو اور اسٹریٹجک پلان. ایسے نہیں کہ ایسے ہی ریویو کر دو، نو، وہ اس کی ڈائمینشن بھی بتا رہی ہے، ٹو ایوالو اور اسٹریٹجک پلان. آل دا مور ریزنس ایز نو وائڈ رینجنگ ریویو ہیز بین انڈر ٹیکن سنس پریزیڈنٹ. آل دا مور ریزنس، آل دا مور ریزن، یہ آپ نے اس کو گوگل کرنا ہے باقاعدہ، اس کو آپ نے بار 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 پڑھنا ہے. آل دی مور ریزنس ایز نو وائڈ رینجنگ ریویو ہیز بین انڈر ٹیکن پریزیڈنٹ مشرف کے دور سے، ڈسپائٹ سگنیفیکنٹ جیو پولیٹیکل شفٹس اینڈ چینجنگ گلوبل ڈائنامکس، کہ گلوبل ڈائنامکس بھی چینج ہو گئی ہیں، پھر بھی جو ہے وہ کوئی اس طرح نہیں ہوا.
جیو پولیٹیکل شفٹ بھی آئے ہیں نا، چائنا یہاں پہ ابھرا ہے، رشیا بھی دوبارہ اٹھ رہا ہے. A review will help adopt policy to changing global circumstances, leverage opportunities, and reconfigure priorities in the light of the challenge from India. تو ریویو کا آگے سے فائدہ بتا رہی ہے. تو it will help to evaluate the effectiveness of policies, point to areas of improvement, and reset policy to achieve the goals that are identified. This is especially needed as in recent years Pakistan's foreign policy has been a series of ad hoc responses دیے ہیں آپ نے، وہ لانگ ٹرم ہوتے ہی نہیں ہیں، to regional and global developments rather than part of well-considered coherent approach. A review will also offer an opportunity to Pakistan's diplomatic missions to make policy inputs. As the military has dominated foreign policy making in recent years, a review will encourage substantive exchanges on key issues between civilian and military officials, align their views more closely, and promote better coordination and information sharing. This is not an exhaustive menu of what Pakistan needs to do to ensure its security in the face of the enduring multidimensional threat from India, but the most essential steps it must take. سمجھ رہے ہیں، یہ کوئی ایگزاسٹیو نہیں ہے، لیکن یہ کیا ہے، یہ جو بھی اس نے باتیں کی یہ اسینشیل اسٹیپس ہیں. اس مسٹ ٹیک ابو آل preserving national unity should be a top priority above all. کچھ سمجھ آیا؟ میں تو آپ لوگوں کو یہ کہوں گی کہ آپ اس کو خود بھی پڑھیں اور اس کو اچھے سے تیار کریں، انشاءاللہ تعالی یہ آپ کے کام آنے والا ہے. ڈیفنس میں ظاہر ہے فارن پالیسی بھی تو آیا کرتی ہے. ابھی دیکھیں انڈیا کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا. ایک کالم میں ہم پڑھ چکے تھے کہ اس کو سارک کو ریوائیو کرنا چاہیے. اوپینین میں یہ خاتون کیا لکھتی ہیں، ود ان دی کوریڈورس، یہ ایک کتاب کے اوپر اس نے لکھا ہوا ہے زرداری کی، اس کو بھی نہیں پڑھتے. لیسنس فرام اے کلوز کال. اچھا وہاں نا وہ بات کر رہی ہے، آپ نے دیکھا فارن پالیسی کی، اور یہ انڈیا کا ہے، اور یہ کیا کہہ رہا ہے، US President Donald Trump seems to want Modi to find new friends and embrace them, preferably in India's neighborhood. کہ مودی چاہتا ہے کہ انڈیا چاہتا ہے کہ امریکہ کا ٹرمپ چاہتا ہے کہ مودی جو ہے وہ اپنے ہمسایوں میں جو ہے وہ دوست بنائے اور جو ہے وہ ان کو گلے لگائے. آگے نا فارن پالیسی، ہمسایوں میں کوئی بھی نہیں تھا اس کے ساتھ. کیا کیا اس نے آذربائیجان کے ساتھ، ٹرکی کے ساتھ، ابھی ایران نکل گیا، افغانستان نکل گیا. تو پاکستان پوٹینشیل میں کیا ہے، موبلائزنگ پرائیویٹ کیپٹل اسینشیل ٹو انلاک پاکستان اکنامک پوٹینشیل. ہاں یہ ہمیں ضرور کرنا ہے. ہم اس کو ایڈ کریں گے کس کے اندر، وہ یہ جو ابھی والا ملیحہ لودھی والا کروایا نا، یہ آپ کا آ جائے گا ابھی کی جو کرنٹ افیئرز ہیں اس میں بھی، اور یہ آپ کا انڈیا پاک ریلیشنز میں بھی آ جائے گا، اس کی کرنٹ جو سین ہے اس میں. اور یہ جو اوپر والا آ جائے گا نا، یہ پاکستان پوٹینشیل، یہ آپ کا آ جائے گا سوشل ایشوز آف پاکستان میں. آپ ظاہر ہے کچھ سلوشنز دیں گے تو وہاں پہ. تو دی نیکسٹ چیلنج اٹس ٹائم ٹو موو بیونڈ ٹرائمفلزم فار سم ہارڈ تھنکنگ. اور ملیحہ لودھی کا یہ چلو اب ہم ایک اور کہتے ہیں پاکستان پوٹینشیل. پتہ نہیں اب لکھنے والا کتنا امپورٹنٹ بندہ ہے یا نہیں ہے، یہ کیا اس کے اپڈیٹڈ ٹرم اور سکو. آپ نا اس کی اچھی پروننسیشن کے لیے نا ایک دفعہ یہ سن بھی لیا کریں. میں انشاءاللہ نیکسٹ آپ کو پڑھانے سے پہلے نا ایک دفعہ یہ سن بھی لیا کروں گی. میں اصل میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ یہ میں نے اس کو کر دیا ہوا ہے، ٹیکسٹ ویو کر دیا ہوا ہے. یہ بہت آپ کا یہ پریپیئرڈ ایسے ہے یہ والا سوشل ایشوز آف پاکستان کے اوپر. یہ میں CSS والوں کو کہہ رہی ہوں، اور یہ جوڈیشری والوں کو بھی. جوڈیشری ایک ہاتھ اوپر ہوتا ہے تقریباً CSS سے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ جوڈیشری کا ایگزام از این ایزی ون. CSS سے بھی کم مارجن میں لوگ اس میں پاس ہوتے ہیں. تو پاکستان اسٹینڈز ایٹ اے کریٹیکل جنکچر ان اٹس ڈیولپمنٹ جرنی. ایک بڑا کریٹیکل جو ہے نا وہ
جنکچر ہے اس کا، موقع ملانا جوڑ، جنکشن ہوتے ہیں نا سٹاپ، کریٹیکل کو اردو میں کیا کہیں گے؟ تنقیدی، نازک، اشد ضروری، بندہ کہتا ہے نا یہ جو ہے بڑی کریٹیکل سچویشن میں جنکشن فزکس کا ایک تھا، تو جنکشن مطلب ان اٹس ڈیولپمنٹ جرنی ود دا پاپولیشن آف اوور 240 ملین، نیئرلی 2/3 انڈر دی ایج آف 30 کے 2/3 جو ہیں ابھی 30 سے نیچے ہیں. دا کنٹری فیسز ا لومنگ جاب گیپس. ابھی نا اس میں لومنگ ورڈ آ نہیں رہا، ہم نے آج کیا لومنگ کو، ویسے کم از کم ایک دن کے لفظ تو اس میں پورے آنے چاہیے میرے خیال میں. یہ جو لومنگ ہے نا، مجھے آپ اس کو ایک دفعہ دوبارہ دیکھنے دیں. Shadow of IMF looms over development. Looms, looming. اب آپ نے نا اصل میں ورڈ ہے لوم، ٹھیک ہے، ING کیا لگا رہا ہے اور ایس لگایا جا رہا ہے، تو بس یہ اتنی سی بات ہے. تو ہم لوم کو دیکھ لیتے ہیں. قریب ہونا، منڈلانا، پہلے بھی دیکھا ہے اس کو. تو کیا ہے، پاکستان stands at a critical juncture in its development journey with a population of over 240 million and nearly 2/3 under the age of 30. The country faces a looming job gap that could define its economic trajectory for decades to come. Trajectory. The path followed by an object moving through space. یہ نا ایسے کر کے پیرابولا سے بنتا ہوتا تھا. تو trajectory for decades to come. Over the next decade, 3 million Pakistanis including 2 million young people will enter the workforce each year. ٹھیک ہے، seeking opportunities to build better lives without a clear path to work, many will face unemployment and worsening poverty, inequality and instability. The World Bank Group recognizes that creating more and better jobs is not just a development priority, it's essential for global growth and stability. ٹھیک ہے، this is why job creation in the WBG's نمبرز 1 priority. تو ورلڈ بینک گروپ جو ہے نا، وہ WBG ورلڈ بینک گروپ، اس میں یہ پریورٹی ہے نمبر 1. اینڈ وائی دا انٹرنیشنل فائنانس کوآپریشن.
IFC as the private sector arm of the WBG is committed to addressing Pakistan's job challenge. Okay, job challenge in Pakistan kya hai? Pakistan's economic landscape is marked by significant challenge. The country ranks 164th out of 193 nations in the UN's Human Development Index. ایک نا آرٹیکل تھا وہ میں اس دن سوچ بھی رہی تھی کہ آپ کرواؤں گی ہیومن ڈیولپمنٹ کے اوپر نا، اگر آپ نے پچھلے کچھ دنوں میں اس کو دیکھا ہو تو کائنڈلی اس کے اوپر ضرور کام کیجیے. وہ بھی پاکستان کے سوشل ایشوز میں وہ آرٹیکل بھی بہت امپورٹنٹ ہے. تو ہم 164ویں نمبر پہ ہیں 193 کے اوپر. تو وچ پرووائڈ اے براڈ پکچر آف لائف ایکسپیکٹنسی ایجوکیشن اینڈ انکم. اچھا، فیمیل لیبر فورس پارٹیسپیشن اسٹینڈس ایٹ جسٹ 25%. صرف 100 میں سے 25 عورتیں جو ہے نا وہ کام کر رہی ہیں. امنگ دی لوئسٹ ان ساؤتھ ایشیا. ساؤتھ ایشیا کے اندر یہ سب سے کم ترین ریشو ہے. ود مور دین 40 ملین آؤٹ آف دا لیبر فورس. 40 ملین عورتیں جو ہیں نا وہ لیبر فورس سے باہر ہیں، یعنی کام نہیں کرتی. مین وائل data from the National Financial Inclusion Strategy shows that as of December 2023, only 64% of the population and 42% of women had access to formal financial service and products. ویسے بہت برا حال ہے قسم سے عورتوں کا. According to the World Bank Macro Poverty Outlook report from April, poverty levels remains high with 42% of the population living below the lower middle income poverty line of 3.65 per day. ٹھیک ہے، تو یہ اتنا ہم کما رہے ہیں 3.65 پر ڈے. Although poverty is projected to decline slightly to 41% by 2027, تو ہمیں امید ہے کہ 2027 تک جو ہے نا اس کا پروجیکٹ کیا ہے کہ یہ ڈکلائن کر جائے گی 41% تک. 42 ہے، ٹھیک ہے، یہ اپنے رینکس لکھنے ہیں. سلوور ویج گروتھ، ہائی پاپولیشن گروتھ اینڈ لمیٹڈ جاب اپرچونٹی ریسٹرکٹ کرتی ہے پروگرس کو. پروگرس کی ریسٹرکشن کی 3 وجہ کیا؟ سلوور ویج گروتھ ہوتی ہے اور ہائی پاپولیشن گروتھ ہے اور جابس لمیٹڈ ہیں. تو موبیلائزنگ پرائیویٹ. اچھا، تو جب لوگ اویلیبل ہوں گے، لوگ آپ کو 10,000 پہ بھی کوئی کام کر کے دینے کو تیار ہوگا، تو آپ 20,000 والا بندہ کیوں رکھیں گے؟ نہیں. اسی لیے پرائیویٹ سیکٹر اسکولس کے اندر اس لیے جو ہے وہ بڑے کم لیول کے اوپر جو ہے وہ لوگ کام کر رہے ہیں، بڑی کم پیس کے اوپر. اور بھی بہت سے پرائیویٹ سیکٹرس کے اندر، فیکٹریز کے اندر بہت سے لوگ ہیں جو 500 دہاڑی پہ اور اس طرح کام کرتے ہیں بڑے بڑے شہروں میں. موبیلائزنگ پرائیویٹ کیپٹل از اسینشیل ٹو انلاک پاکستان's اکنامک پوٹینشیل. پرائیویٹ جو لوگوں کے پاس سرمایہ ہے نا اس کو بھی موبیلائز کرنا چاہیے. دا انفارمل اکانومی وچ اکاؤنٹس فار این ایسٹیمیٹڈ 40% آف اکنامک ایکٹیویٹی اینڈ 70% آف جابس کمپاؤنڈس دیز چیلنجز. تو وہ جو ہے نا وہ کمپاؤنڈ کرتے ہیں. کمپاؤنڈ افیکٹ ہوتا ہے کہ ایک چیلنج ہوتا ہے نا تو پھر اس کا ملٹی افیکٹ آ جاتا ہے اور بہت جلدی جو ہے وہ مرکب بنتا ہے وہ. رول آف دا پرائیویٹ سیکٹر کیا ہونا چاہیے؟ ایڈریسنگ دیز چیلنجز ریکوائرس کوآرڈینیٹڈ پبلک پرائیویٹ رسپانس وائل پبلک سیکٹر انویسٹمنٹس آر کی ٹو setting the precondition for job creation. It is the private sector that drives growth and creates most jobs. Mobilizing private capital is essential to unlock Pakistan's economic potential, strengthen business and create new job opportunity. IFC's work in Pakistan demonstrates the transformative impact of private capital mobilization. ٹھیک ہے، اور over the past 3 years IFC has tripled its investment supporting over 60,000 jobs in FY24 یعنی کہ فسکل ایئر مالی سال 24 کے اندر alone. IFC invested 2.1 billion 2020 BC increase on the previous years supporting 40,000 jobs including more than 8,600 of for women. تو 40,000 میں سے 8600 خواتین کے لیے تھی. These investments are not just numbers, they represent real opportunities for people to thrive. تو ورلڈ بینک گروپ اسٹریٹجی کیا ہے جی؟ دی WBG از کنفرنٹنگ دی گلوبل جابس چیلنج، یعنی کہ وہ سامنا کر رہی ہے یا مقابلہ کر رہی ہے، سامنا مقابلہ، ٹھیک ہے. Confronting the global job challenge with a 3-part strategy that combines public and private sector expertise. This approach is also embedded in our 10-year country partnership framework for Pakistan. Embedded یعنی کہ اس کا حصہ ہے.
جل گئی ہے اس کے اندر، جیسے سونے کے اندر نہیں کوئی نہ کوئی جڑ ہوتا، نگ سا لگا ہوا. So in our 10-year country partnership framework for Pakistan, which priorities key sectors with the greatest potential to drive job creation and growth. ہاں جی آگے کہتا ہے اسٹیبلشنگ پری کنڈیشنز فار جاب. تو WBG انویسٹ کرتا ہے ان انفراسٹرکچر ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن ٹو لے دی گراؤنڈ ورک فار اکنامک گروتھ, improving human capital, enhancing productivity and enabling workers to find jobs. In Pakistan, IFC is actually exploring IT upskilling initiatives to create high quality flexible job opportunities, creating enabling environments through its knowledge bank. The WBG supports countries in developing regulatory and policy environments that allow businesses and entrepreneurs to succeed. In Pakistan, this means fostering smart regulations and promoting financial inclusion. Mobilizing private capital میں کیا ہے, IFC plays a key role in attracting private investment to high growth sector. High growth sectors that drive job creation. It innovates 4 billion MSME finance platform expands financial for micro, small and medium enterprises. SMEs میں تو آ گیا اسمال میڈیم انٹرپرائزز, اور موبلائزنگ پتہ نہیں ویسے یہ کیا ہے, آپ نے اس کو دیکھ لینا ہے. تھرو ڈیٹ گارنٹیڈ اینڈ رسک شیئرنگ ہیلپنگ دیم گرو اینڈ کریٹ جابس. بلڈنگ a prosperous future. Job creation is not just an economic imperative, it is a social and political one. بالکل ناگزیر, لازمی, ضروری یہ نہیں ہے. تو سوشل پولیٹیکل ون بھی یہ جو ہے خوشحال فیوچر جو ہے اس کی بلڈنگ. کوالٹی امپلائمنٹ پروموٹ اسٹیبلٹی, ریڈیوسز مائگریشن اینڈ پریونٹ پاورٹی. پاکستان's jobs challenge is significant but not insurmountable. یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ جس کو ناقابل تسخیر نہیں ہے. سرماؤنٹیبل تسخیر, ناقابل تسخیر, ہاں ناقابل کنٹرول, ناقابل عبور, قابو سے باہر, یہ نہیں ہے. ود ارجنٹ ڈیلیبریٹ ایکشن. دی ڈیلیبریٹ کیا ہے, کہتے ہیں نا فلاں نے ڈیلیبریٹلی مجھے تنگ کیا, مشاورت سے, سوچ سمجھ کے. The country can unlock its economic potential and create opportunities for millions of workers. At IFC, we are proud to support this effort. Together, we can help turn Pakistan's young population into its greatest asset and drive the country towards a brighter, more prosperous future. The writer is the International Finance Corporation's Regional Director for the Middle East, Pakistan and Afghanistan کے لیے. تو اس لیے اس نے یہ باتیں کی ہیں کیونکہ یہ ادھر سے ہی آتا ہے. تو پاکستان کی پوٹینشیل کی بات کر رہا ہے. ٹھیک ہو گیا, یہ ہم نے 2 کیے ہیں. آپ خود جو ہے کوئی 1-2 آرٹیکل دیکھ لیجئے گا. میرے خیال ہے آج کے لیے میرے لیے اتنا ہی بہت ہے. لیٹس سی کتنی لمبی ویڈیو ہو گئی ہے. آپ نے ویڈیو کو جو ہے نا وہ کر لینا ہے 1.2 کی سپیڈ پہ. تو اپنا بہت سے رکھیے خیال. ان آرٹیکلز کو دوبارہ بھی پڑھیے تاکہ آپ کو یاد بھی ہوں کچھ, اور لکھیے بھی. اپنی وکیب خود تیار کیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے, ہو سکے تو دوسروں کو بتائیے. اور اگر آپ جوائن کرنا چاہتے ہیں تو 0312605023 پہ ہمارے گروپ کو جوائن کر لیجیے, کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ ہم ہر نیکسٹ ویڈیو جو ہے وہ اوپن بھی ڈالیں. ہم اس کو انلسٹڈ کر کے تو لنک شیئر کرتے ہیں اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ. اللہ حافظ.